अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय एक ही चीज पार्ट 8। अपनी मर्जी के मुताबिक कुव्वत इरादी का इस्तेमाल। ओडेसियस बखूबी समझ गया कि कुव्वत इरादी अमली तौर पर कितनी कमजोर होती है। जब इसने अपने अमले से तब इसे मस्तूल से अच्छी तरह बांधने का कहा, जब बहरी सफर करते इसे जल परियों के हसीन गीत सुनाए दिए। पेटर्शिया कोहन, आप कोई काम मुश्किल अंदाज में क्यों सरअंजाम दें? क्या कभी आपने इन 8 गेंदों के बारे में इल्म हासिल किया जो दानिस्ता एक चट्टान और सख्त जगह के दरमियान रेंगते हैं, या फिर एक हाथ बांधकर काम किया? आप यूं नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग अनजाने में ये काम रोजाना अंजाम देते हैं। जब हम ये समझे बगैर अपनी कामयाबी को अपनी कुव्वत इरादी से मुंसलिक कर देते हैं कि इसका दर हकीकत मतलब क्या है, हम नाकामी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, और हमें नाकामी का ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। एक कदीम कहावत में भरपूर अज़्म को आम तौर पर यूं बयान किया जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहावत ने जिस कदर मदद फराहम की है, इस कदर इस कहावत ने गलत फहमी भी फैलाई है। ये कहावत जबान में से होती हुई बिला ताखीर हमारे जहन में नक्श हो जाती है कि इसके मायने भी हम नहीं समझ सकते। इस कहावत को वसी पैमाने पर जाती कुव्वत और तवानाई का जरिया समझा जाता है, जबकि कामयाबी के लिए इसे नहायत ही होशियारी से एक गुर करार दिया जाता है और इसे कामयाबी के लिए एक यकसिमती तसव्वुर समझा जाता है। लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी का नतीजा है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश अपनी तकमील के लिए इंतहाई ताकतवर रास्ता तलाश कर ले, इससे कहीं ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके नतीजे में पैदा होने वाली कुव्वत इरादी महज एक खसूसियत और खूबी की याद दहानी है, और इसके यकसान लाजमी व दीगर अंसर दुरुस्त वक्त का इंतखाब को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक अहम बात है। अपनी जिंदगी में अक्सर मैंने कुव्वत इरादी को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन एक दफा इसने मुझे अपना गर्विदा कर लिया। अपने अफाल और सरगर्मियों को अपने ज़ेरे असर लाने का ख्याल बहुत ही अच्छा है, जिसे हम इसे तरबियत की बुनियाद फराहम करते हैं। जब हम इसे तरबियत की बुनियाद फराहम करते हैं, इसे नज़्म व ज़ब्त कहा जाता है। लेकिन इसे इसलिए अंजाम दें क्योंकि आपसे किसी दुश्वारी के बगैर अंजाम दे सकते हैं। यही आपकी खाम कुव्वत है, जिसे हम कुव्वत इरादी कहते हैं। ये सूरत हाल बहुत ही सादा और सीधी मालूम होती थी कि मैं खुद कुव्वत इरादी पैदा करूं और कामयाबी हासिल कर लूं। बदकिस्मती से मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ी, क्योंकि यह बहुत मुख्तसर सफ़र था। जब मैंने अपने नाकाबिले दिफा अहदाफ के लिए अपनी मर्जी और ख्वाहिश यूं कहिए अपनी कुव्वत इरादी मुसल्लत करने की कोशिश की, मैंने फ़ौरन ही एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली जो नहायत ही हौसला शिकन थी। मुझे यह मालूम करके शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा कि मुझ में कुव्वत इरादी हमेशा ही मौजूद नहीं रहती थी। एक लम्हा के लिए मुझ में कुव्वत इरादी पैदा हुई थी, और अगले ही लम्हे मेरी यह कुव्वत इरादी भग से उड़ गई थी। मुझे यह मालूम करके भी शदीद सदमा पहुंचा कि मेरी कुव्वत इरादी यूं मुझ में पैदा होती और ख़त्म हो जाती थी कि जैसे ये अपनी मर्जी की मालिक हो। अपनी भरपूर ताकत और तवानाई के बल पर कामयाबी तश्कील दी जा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक खुद में कुव्वत इरादी पैदा करने की ख्वाहिश महज हमाकत है। पहले पहल तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझसे क्या गलती सरजद हुई, क्या मैं हमेशा नाकाम रहूंगा? मज़ाहिर तो यही मालूम होता था। ऐसा मालूम होता था कि मुझ में कोई कुव्वत नहीं, मुझ में कोई खसूसियत नहीं, मुझ में कोई सलाहियत नहीं, मुझ में कोई कुव्वत इरादी नहीं। इस सूरत हाल का नतीजा ये बरामद हुआ कि मैंने इसे अपने जहन में बिठा लिया, पक्के इरादे के साथ इसे अपने साथ मुंसलिक कर लिया। अपनी कोशिशें 2 गुना कर दी और एक बहुत ही नाक़िस नतीजे पर पहुंचा कि कुव्वत इरादी इंसान को अपनी मर्जी का काम करने नहीं देती। मेरी तहरीक की मानंद ताकतवर मेरी कुव्वत इरादी किसी भी लम्हा मेरी मुंतज़र नहीं होती कि मैं जब चाहूँ अपनी ख्वाहिश मुसल्लत कर सकूँ। मैंने हमेशा यही समझा है कि कुव्वत इरादी मेरे इर्द गिर्द कहीं मौजूद है कि मैं नहायत आसानी से जब चाहूँ इस तक रसाई हासिल कर सकूँ, ताकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहूँ हासिल कर सकूँ। लेकिन यह मेरी गलती है, ये झूठ है कि आप अपनी कुव्वत इरादी को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि कुव्वत इरादी एक अहम चीज़ है, लेकिन मुमकिन है कि बहुत से लोग इसे अपनी कामयाबी के लिए ज़रा अहम ना समझें।
ایک اعلیٰ تحقیقی جائزے کے مطابق یہ ظاہر ہوا کہ یہ واقعی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ بچے کی مشکل۔ 60 کی دہائی کے اواخر اور 70 کی دہائی کے اوائل میں محقق وانس مشل نے ایک نرسری اسکول کے 4 سالہ بچوں کو اس مشکل میں ڈالنا شروع کیا۔ 500 والدین کے بچوں نے رضاکارانہ طور پر انہیں ایک پروگرام کے لیے پیش کیا، جن میں سے بعد ازاں دیگر لاکھوں کی مانند مضطرب اور بے چین بچوں کی ایک ویڈیو دیکھ کر سنگ دلی سے ہنسیں گے۔ اس منصوبے کا نام دا مارش میلو ٹیسٹ تھا اور قوت ارادی پر غور کرنے کے لیے یہ ایک دلچسپ طریقہ تھا۔ بچوں کو 3 تحفوں بسکٹ، کیک یا پھر اب ایک مشہور مٹھائی میں سے ایک تحفہ دیا گیا۔ بچے کو بتایا گیا کہ محقق اس سے کچھ دور چلا جائے گا اور اگر وہ محقق کے واپس آنے تک 15 منٹ انتظار کر سکے تو پھر اسے ایک اور تحفہ دیا جائے گا۔ اب ایک تحفہ یا بعد ازاں 2 تحائف۔ جب بچوں کو اس مٹھائی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا گیا جسے وہ کھا نہیں سکتے تھے، بچے تاخیری حربوں مثلاً اپنی آنکھیں بند کرنے، اپنے بال کھینچنے، ادھر ادھر دیکھنے، ادھر ادھر پھرنے، حتیٰ کہ ان تحفوں کو سہلانے میں مصروف ہو گئے۔ اوسطاً ہر بچے نے ان تحفوں کو 3 منٹ سے کم وقت تک اپنے پاس رکھا، پر ان میں سے صرف 3 بچے محقق کی واپسی تک اپنے ان تحفوں کو سنبھال کر رکھ سکے۔ یہ انتہائی واضح تھا کہ اکثر بچے تاخیری انعامات حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ان میں قوت ارادی مختصر مدت کے لیے تھی۔ ابتدائی طور پر کوئی بھی بچہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کی آزمائش میں اس کے مستقبل میں کامیابی یا ناکامی کا تصور ہے یا نہیں، اور انہیں یہ ادراک نامیاتی طور پر ہوا۔ مثل کی 3 بیٹیوں نے بنگ نرسری اسکول میں تربیت حاصل کی اور اگلے 4 برس میں اس نے آہستہ آہستہ ایک ایسا مشاہدہ کرنا شروع کیا جب اس نے اس سے ان کی ہم جماعتوں کے متعلق استفسار کیا جنہوں نے اس تجربے میں حصہ لیا تھا۔ وہ بچے جنہوں نے کامیابی سے 15 منٹ تک دوسرے تحفے کا انتظار کیا، انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سن 1981 سے آغاز کرتے ہوئے مشل نے باقاعدگی سے اپنے حقیقی رضاکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس نے تحریری معلومات منگوائے، ریکارڈ مرتب کیے اور ان کے متعلقہ تعلیمی اور سماجی ترقی کا تعین کرنے کی خاطر انہیں سوال نامے بھجوائے۔ اس کا خدشہ درست تھا۔ قوت ارادی یا تحفوں میں تاخیر کرنے کی صلاحیت ان کی مستقبل کی کامیابی کی ایک عظیم نشانی تھی۔ اگلے 30 برس سے کچھ زائد عرصے تک مشل اور اس کے ساتھیوں نے اس موضوع پر کئی مضامین شائع کیے کہ زیادہ سے زیادہ تاخیر کرنے والے افراد کس طرح زیادہ کارکردگی دکھا سکے۔ اس تجربے میں کامیابی نے اعلیٰ عمومی تعلیمی کامیابیوں کی نشاندہی کی۔ اس تجربے کے ذریعے اپنی اعلیٰ قدر و قیمت کا احساس ہوا اور اس تجربے کے دوران تناؤ اور دباؤ کا بہترین مقابلہ کیا گیا۔ اس کے برعکس جو لوگ تاخیر روا رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے متعلق یہ تخمینہ لگایا گیا کہ وہ 30% زیادہ موٹے ہو گئے اور بعد ازاں وہ منشیات کے بہت زیادہ عادی ہو گئے۔ جب آپ کی ماں کہتی ہے جو بھی اچھی چیز تم چاہو تاخیر سے ملتی ہے، وہ مذاق نہیں کر رہی ہوتی۔ قوت ارادی اس قدر اہم ہے کہ اس کا مؤثر استعمال آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے آپ اپنی مرضی کے مطابق قوت ارادی کا استعمال نہیں کر سکتے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا اہتمام بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہ جیسے ایک پرندہ صبح جلدی اس لیے اٹھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکے، قوت ارادی بھی وقتی امر ہے۔ جہاں چاہ وہاں راہ۔ اگرچہ قوت ارادی کا بہترین عنصر یہ ہے کہ اس پر سختی سے عمل پیرا رہا جائے اور یوں آپ اسے بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ قابل بحال توانائی۔ قوت ارادی کا یوں تصور کریں جیسے آپ کے سیل فون پر بیٹری کی نشاندہی کرنے والی لکیر ہوتی ہے۔ ہر صبح آپ کی سیل کی بیٹری پوری ہوتی ہے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی بیٹری کم ہوتی جاتی ہے، اور جب یہ بیٹری قریب الختم ہونے کا اشارہ کرتی ہے آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور جب سرخ لکیر نمودار ہو جاتی ہے بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قوت ارادی کی توانائی بھی محدود ہوتی ہے، لیکن اسے دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ قوت ارادی کی رسد محدود ہوتی ہے اور آپ کا ہر کام اور فعل کامیابی اور ناکامی کا ایک ایسا منظر تخلیق کرتا ہے جہاں فوری طور پر قوت ارادی کے ذریعے آپ ناکامی کے مزید قریب پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ میں قوت ارادی کی توانائی کم از کم ہوتی ہے۔ خندقوں میں ایک مشکل دن بسر کریں اور رات کے وقت کھانے کی خواہش آپ کی خوراک میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ بات مانتا ہے کہ محدود وسائل کو درست طور پر استعمال کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ یہ ادراک کرنے میں ناکام رہتے ہیں
کہ قوت ارادی بھی ان وسائل میں سے ایک ہے۔ ہم اس طرح کام کرتے ہیں کہ جیسے ہم میں لامحدود قوت ارادی موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے خوراک اور نیند کی مانند اپنا نجی ذریعہ اور وسیلہ نہیں سمجھتا جس کی بخوبی حفاظت اور اہتمام کیا جائے۔ یہ ہمیں مسلسل مشکل میں گرفتار رکھتی ہے، کیونکہ جب ہمیں اس قوت ارادی کی شدید ضرورت ہوتی ہے ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے دستیاب نہ ہو۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بابا شیف کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ہماری قوت ارادی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس نے 165 انڈر گریجویٹ طلباء کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ وہ 2 اعداد یا پھر 7 اعداد پر مشتمل کوئی نمبر یاد کریں۔ یہ دونوں کام کسی بھی ایک اوسط شخص کی ادراکی صلاحیتوں کے دائرہ کار کے اندر تھے اور ان کے لیے درکار وقت صرف کیا جا سکتا تھا۔ جب وہ تیار ہو گئے طلباء ایک دوسرے کمرے میں جاتے جہاں وہ نمبر کو یاد کرتے۔ اس طرح انہیں ایک جائزے میں شرکت کے لیے ایک سنیک کی پیشکش کی گئی۔ 2 متبادلات میں ایک چاکلیٹ کیک یا پھر فروٹ سیلڈ شامل تھے۔ محض ذائقے کی خوشی یا صحت مند خوراک کی توانائی، یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب طلباء کو 7 عددی نمبر یاد کرنے کو کہا گیا تو یہ عمل ایک چاکلیٹ کیک کے برابر تھا۔ ایک نہایت ہی معمولی ادراکی صلاحیت کا بوجھ ایک نقصان دہ انتخاب سے اعتراض کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے نتائج و اثرات مبہم تھے۔ ہم اپنے ذہن کو جس قدر زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم میں ذہنی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ قوت ارادی ایک تیز رفتار پٹھے کی مانند ہے جو تھک جاتا ہے اور آرام چاہتا ہے۔ یہ پٹھا بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہوتی۔ جس طرح کیتھلین ہوز نے سن 2009 میں پریونشن نامی جریدے میں لکھا، قوت ارادی آپ کی کار میں موجود گیس کی طرح ہے۔ جب آپ کسی ترغیب کی مزاحمت کرتے ہیں آپ کچھ اپنی قوت ارادی استعمال کرتے ہیں۔ آپ جس قدر زیادہ مزاحمت کرتے ہیں آپ کی گیس کا ذخیرہ اسی قدر کم ہوتا جاتا ہے اور بالآخر یہ گیس ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ایک تخمینے کے مطابق 5 زائد اعداد ہماری قوت ارادی ختم کر دیتے ہیں۔ جب فیصلے ہماری قوت ارادی کو ابھارتے ہیں اس وقت خوراک جو ہمارے لیے ایک اہم عنصر ہے ہماری قوت ارادی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تدبر و فکر کے لیے خوراک۔ انسانی ذہن انسانی جسم کے 1/50 حصے پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ خوراک میں سے کیلوریز کا صرف 1/5 حصہ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن کار ہوتا تو گیس کے ذریعے میل طے کرنے کے حوالے سے یہ ٹرک ہوتا۔ ہماری زیادہ تر شعوری سرگرمی ہمارے ذہن کے اس حصے میں واقع ہوتی ہے جو ہمارے ذہن کو ارتکاز توجہ مہیا کرتا ہے، مختصر مدتی یادداشت کا اہتمام کرتا ہے، مسائل حل کرتا ہے اور نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا اہم حصہ ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے اور جو ہماری فعالیت اور قوت ارادی کا مرکز ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت اس طرح ہے، آخری آنے والی چیز کا سب سے پہلے اخراج کا نظریہ ہمارے ذہن کی اندرونی کارکردگی کا غماس ہے۔ ہمارے ذہن کے جو انتہائی حالیہ حصے زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اس وقت نقصان اٹھاتے ہیں جب وسائل کی کمی ہو۔ ہمارے ذہن کے پرانے حصے جو زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، مثلاً جو باقاعدگی سے تنفس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور پھر ہمارے عصبی اثرات سب سے پہلے ہمارے خون کی گردش سے مستفید ہوتے ہیں، اور اگر ہم کھانا نہ کھانے کا فیصلہ کر لیں عملی طور پر متاثر نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس ہمارے ذہن کا وہ حصہ جو ارتکاز توجہ میں معاون ہوتا ہے اثر محسوس کرتا ہے۔ بدقسمتی سے انسانی اعضاء کی صلاحیتوں میں زیادہ سے زیادہ نکھار کے حوالے سے اس وقت ذہن میں فضول قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جب کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ جدید تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر اہمیت کا حامل ہے۔ سن 2007 میں تحریر شدہ ایک مضمون جو جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی میں لکھا گیا، اس میں غذائیت بخش خوراک اور قوت ارادی کے اثر کے متعلق 9 الگ الگ جائزے پیش کیے گئے۔ ایک جائزے میں محققین نے وہ کام سپرد کیے جن میں قوت ارادی ملوث تھی یا نہیں تھی، اور ہر کام سے پہلے اور بعد میں بلڈ شوگر کی شرح ماپی گئی۔ وہ شرکاء جنہوں نے قوت ارادی کا استعمال کیا انہوں نے اپنے خون میں گلوکوز کی بہت کم مقدار پائی۔ دیگر جائزوں کے ذریعے کارکردگی پر اثرات ظاہر ہوئے۔ جب 2 جماعتوں نے قوت ارادی سے منسلک پہلے ایک کام اور بعد میں دوسرا کام مکمل کیا، کاموں کی انجام دہی کے دوران ایک جماعت کو چینی ملا لیموں کا شربت دیا گیا جبکہ دوسری جماعت کو چینی کے بغیر لیموں کا شربت دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جس جماعت کو چینی ملا لیموں کا شربت دیا گیا
اس کی غلطیاں بہت کم تھیں، جبکہ دوسری جماعت کی غلطیوں کی تعداد تقریباً دگنی تھی۔ اس جائزے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ قوت ارادی ایک ایسا ذہنی عضلہ ہوتی ہے جو فوراً ہی الٹ کر واپس نہیں آتا۔ اگر آپ اسے ایک کام کے لیے استعمال کریں، اگلے کام کے لیے اس وقت تک کم طاقت دستیاب ہوگی جب تک آپ کی توانائی بحال نہیں ہو جاتی۔ اپنے بہترین مفاد کے لیے ہم عملی طور پر اپنے اذہان کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ جو پرانے نظریے، تدبر و فکر کے لیے خوراک کے لیے نئی توانائی مہیا کرتی ہے، وہ خوراک جو طویل عرصے کے لیے بلڈ شوگر، مثلا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹینز میں یکساں اضافہ کرتی ہے، اعلیٰ کامیابی کے خواہاں لوگوں کے لیے ایندھن توانائی مہیا کرتی ہے، جو اس امر کا عملی ثبوت ہے کہ آپ کی شخصیت آپ کی خوراک کی آئینہ دار ہے۔ فطری فیصلہ۔ ایک حقیقی چیلنج جو ہمیں پیش آتا ہے یہ ہے کہ جب ہماری قوت ارادی کم ہوتی ہے اور ہم اپنے فطری مزاج کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اس وقت محققین جوناتھ لیوا اور شائے ڈینسگر نے اس ضمن میں تفتیش کرنے کا ایک تخلیقی طریقہ دریافت کیا۔ انہوں نے اسرائیلی گشتی نظام پر ایک بغور نظر ڈالی۔ انہوں نے 1112 گشتی اہلکاروں کا معاملہ 10 ماہ پر مشتمل عرصے تک 8 ججوں کے سپرد کر دیا، جنہوں نے اتفاقیہ طور پر اس مدت کے دوران اس گشتی پولیس کے لیے 40% درخواستیں شمار کی۔ یہ رفتار بہت ہی صبر آزما ہے۔ جج دلائل سنتے ہیں اور 14 سے 35 درخواستیں روزانہ کے حساب سے فیصلہ سنانے میں تقریباً 6 منٹ صرف کرتے ہیں، اور وہ محض 2 دفعہ وقفہ کرتے ہیں۔ صبح کو وہ ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تاکہ وہ آرام کر سکیں اور ان کی توانائی بحال رہے۔ ان کے اس معمول کا تاثر شاندار ہونے کے علاوہ حیران کن بھی ہے۔ صبح کو اور ہر وقفے کے بعد لوگوں کے پیر رول پر رہا ہونے کے امکانات سب سے زیادہ 65% ہوتے ہیں، اور پھر ہر دن کے اختتام پر کم ہوتے ہوئے 0 تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نتائج زیادہ تر مسلسل فیصلہ سازی سے مشروط ہیں۔ یہ پے رول پر رہائی پانے والوں اور عمومی طور پر عوام کے لیے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ خطرات کے حامل کاموں کے لیے دن بھر پوری توجہ درکار ہوتی ہے۔ جب ججوں کی توانائی صرف ہوتی ہے، عام طور پر جج اپنی فطری حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور پر امید قیدیوں کے لیے ان کی یہ حالت اس قدر جلد بحال نہیں ہوتی۔ پے رول پر رہائی کا حکم دینے والے جج کا فطری فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب وہ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی قوت ارادی کم ہوتی ہے اور قیدی صلاحوں کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، آپ کے فطری فیصلے آپ کو سزا دے سکتے ہیں۔ جب ہماری قوت ارادی تحلیل ہو جائے، ہم اپنی فطری حالت کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کی فطری حالت کیا ہے؟ اگر آپ کی قوت ارادی تحلیل ہو رہی ہے تو کیا پھر آپ گاجروں یا آلووں کی بوری کھینچ سکیں گے؟ کیا آپ اپنے موجودہ کام پر توجہ دے سکیں گے، یا پھر اس غلط راستے پر گامزن ہو جائیں گے جو آپ کی توجہ اس کام سے ہٹا دے گا؟ جب آپ کی قوت ارادی تحلیل ہو چکی تو اس وقت آپ اپنا جو بھی اہم کام انجام دیں گے، آپ کی فطری حالت آپ کی کامیابی کی سطح کا تعین کرے گی، اور اس کا نتیجہ عام طور پر اوسط کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ قوت ارادی کو دن کا مناسب وقت دیں۔ ہم اپنی قوت ارادی اس لیے کھو دیتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق قطعاً نہیں سوچتے۔ اپنی قوت ارادی کی تعریف اور پذیرائی کیے بغیر کہ یہ ہم میں پیدا ہوتی اور تحلیل ہو جاتی ہے، ہم اسے عین اسی طرح تحلیل ہونے دیتے ہیں۔ روزانہ دانستہ انداز میں اس کی حفاظت کیے بغیر ہم خود کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم میں کوئی خواہش پیدا نہ ہو، اور اس طرح ہم اپنی خواہشات سے خالی ہو جائیں۔ اگر کامیابی وہ چیز ہے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں تو پھر یہ نظریہ کارگر نہ ہوگا۔ اس کے متعلق سوچیں۔ قوت ارادی کی مضبوطی کی ایک حد ہوتی ہے کہ جس طرح سیل فون کی بیٹری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اکثر لوگ اس وقت اپنے اہم ترین کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب ان کی قوت ارادی یا توانائی زائل ہو چکی ہوتی ہے، اور انہیں اس وقت یہ ادراک نہیں ہوتا کہ کون سی چیز انہیں مشکل میں مبتلا کرتی ہے۔ جب ہم خود اس توانائی کا ادراک نہیں کر پاتے جو ہمیں کامیابی دلاتی ہے، جب ہم اپنی توانائی کو ان کاموں کے لیے محفوظ نہیں کر پاتے جو ہمارے نزدیک اہم ترین ہیں، جب ہم اپنی توانائی کو تقویت نہیں دیتے، جب اس کی سطح بہت ہی کم ہوتی ہے، تو پھر اس وقت شاید ہم خود کو کامیابی کے لیے مشکل ترین راستے پر پاتے ہیں۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے اپنی قوت ارادی کو کس طرح فعال کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے متعلق سوچ بچار کریں۔
اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اس کا احترام کریں۔ جب آپ میں قوت ارادی کی مقدار عروج پر ہو، اس وقت اپنے اہم ترین کاموں کی طرف توجہ مرکوز کریں۔ آپ اپنے قابل ترجیح کام سر انجام دیں۔ بالفاظ دیگر، آپ اپنی قوت ارادی کے دن کا وہ حصہ مختص کریں جس کی یہ مستحق ہو۔ کون سا عنصر آپ کی قوت ارادی زائل کر دیتا ہے؟ نمبر 1، نئے رویوں کا اطلاق۔ نمبر 2، عدم توجہ۔ نمبر 3، کام کرنے کی خواہش کی مزاحمت۔ نمبر 4، جذبات و احساسات کا عدم اظہار۔ نمبر 5، کام کرنے کے جذبے میں رکاوٹ۔ نمبر 6، خواہشات کی مزاحمت۔ نمبر 7، آزمائشی تجربات۔ نمبر 8، دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش۔ نمبر 9، خوف پر قابو پانے کی کوشش۔ نمبر 10، ناپسندیدہ کام کی انجام دہی۔ نمبر 11، مختصر المدتی کامیابیوں پر طویل المدتی کامیابیوں کی ترجیح۔ قوت ارادی کے زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کی خاطر وقت ہی سب کچھ ہے۔ آپ کو اپنی بھرپور قوت ارادی کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہ امر یقینی بنا سکیں کہ جب آپ اپنے لیے ایک اہم ترین کام سر انجام دے رہے ہوں، آپ کو کوئی بھی چیز گمراہ نہ کر سکے۔ پھر آپ کو باقی دن کے لیے کافی قوت ارادی درکار ہوگی تاکہ آپ یا تو اپنے ترجیحی اور اہم کام کی انجام دہی بہتر انداز میں کر سکیں یا اس میں ناکام ہو جائیں۔ کامیابی کے حصول کے لیے آپ کو اسی قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن بھر کام کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ مثبت نتائج کے حصول میں کامیاب ہوں، تو اس سے پہلے کہ آپ کی قوت ارادی تحلیل ہو جائے، آپ اپنا انتہائی اہم کام، ایک واحد حکمت عملی، ایک واحد چیز انجام دیں۔ چونکہ آپ کی خود اعتمادی دن بھر کام کرتے ہوئے کم ہو جاتی ہے، اسے اس وقت استعمال کریں جب آپ میں قوت ارادی عروج پر ہو، اور اسے اپنے اہم ترین کاموں کی انجام دہی کے لیے استعمال کریں۔ اہم تصورات۔ نمبر 1، اپنے قوت ارادی کو پھیلاؤ کے ذریعے کم مت کریں۔ کسی بھی مخصوص دن آپ کے اندر قوت ارادی کی ایک محدود مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی نظر میں آپ کا سب سے اہم اور قابل ترجیح کام کون سا ہے جس کے لیے محفوظ قوت ارادی درکار ہے۔ نمبر 2، اپنی توانائی کی سطح کا جائزہ لیتے رہیں۔ بھرپور قوت ارادی کے لیے بھرپور توانائی درکار ہے۔ جب آپ کا ذہن کم توانائی کا حامل ہو، یہ سوچئے کہ کون سے کام ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ درست غذا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ نمبر 3، اپنے کاموں کی ترجیحات مقرر کریں۔ دن کے آغاز پر ہر روز اپنے لیے وہ قابل ترجیح کام انجام دیں جب آپ کی قوت ارادی عروج پر ہو۔ زیادہ سے زیادہ اور مضبوط قوت ارادی سے مراد زیادہ سے زیادہ کامیابی ہے۔ اپنی قوت ارادی سے مت لڑیں۔ اپنے دن بھر کے کاموں کے دوران یہ غور کریں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس سے اپنی زندگی تعمیر کرنے میں حصہ لینے دیں۔ قوت ارادی ممکن ہے کہ آپ کی مرضی کی تابع نہ ہو، لیکن اسے پہلے ان کاموں کے لیے استعمال کریں جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہوں۔ آپ ہمیشہ اس پر انحصار کر سکتے ہیں۔ ادب سرائے۔